अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मई में पाक भारत झड़प और उसके नतीजे में होने वाले सीज़ फायर मुआहिदे के 3.5 माह बाद अब पानी के इशू से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त हुई है और भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बार बाज़ाब्ता राब्ता दिखने में आया है। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत ख़ारजा से रब्ता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से मुताल्लिक मालूमात शेयर की हैं और पानी छोड़े जाने की पेशगी इतला देते हुए सैलाब की वार्निंग भी जारी की है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन हुकाम ने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के दरिया में पानी छोड़े जाने और सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के खतरे से आगाह किया था। अब इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का बताना यह था कि भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग्स सिंध तास कमीशन के बजाय सफारती चैनल से दी, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत सिंध तास मुआहिदे की तमाम शकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना यह भी था कि भारत का सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और भारत के यकतरफ़ा इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत ने मई में पाकिस्तान से होने वाली जंग के बाद यकतरफ़ा तौर पर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था और पाकिस्तान का मुतालबा था कि इस मुआहिदे को अपनी असल शक्ल और रूह के मुताबिक बहाल किया जाए और बहाल समझा जाए। पाकिस्तान के साथ अब हालिया राब्तों के बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में क्या सिचुएशन डेवलप कर सकती है, क्या हैसियत है भारत के, जिस तरीके से जिस चैनल से भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया इन सैलाबी सिचुएशंस के हवाले से, और क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, पाकिस्तान को पोजीशन क्या लेनी चाहिए, आलमी क़वानीन क्या कहते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन अहमर बिलाल सूफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अहमर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि सिंध तास मुआहिदे के तहत जो सैलाब के पानी के हवाले से पेशगी इतला देनी है या ये सारा मामला जो इंडिया ने करना होता है पाकिस्तान के साथ, इसका मेकैनिज़म क्या तय हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से? जी देखिए, उसमें आर्टिकल 6 है जो बेसिकली कहता है कि जब पानी के मुतालिक तमाम डाटा या उसके फ़्लो के मुतालिक जो है तमाम डाटा वो पाकिस्तान को मुहैया किया जाएगा, और वो ये भी कहता है कि मानसून के सीजन्स में ये डाटा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसको उस डाटा की वजाहत के लिए उसकी तफसीलात तय करने के लिए एक सेपरेट एनेक्स्चर H जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ मुंसलिक है, जिसमें इस तफसीली प्रोसेस की वजाहत होती है और जो नेचर ऑफ डाटा है वाटर के मुतालिक कितने पीरियडिकली दिया जाएगा उसकी तमाम तफासील मौजूद हैं। लेकिन ये भी है कि इसी मैकेनिज़्म में के तहत इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल 8 है वो ये डिटर्मिन करता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दोनों मुल्कों के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे डाटा के ट्रांसफ़र के लिए परमानेंट कोर्ट जो इंडस वाटर कमिश्नर है उसका ऑफिस जो है उसको डेजिग्नेट किया दोनों ममालिक ने, यानी दोनों ममालिक इंडस वाटर कमिश्नर को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे और जो डाटा है पानी का सैलाब के मुतालिक वो सारा का सारा इंडस वाटर कमिश्नर के ऑफिस को जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये इसमें एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है जो चलता आ रहा था। भारत ने बेसिकली जो सफारती चैनल्स थे वो इस्तेमाल करके मज़ीद इसको वायलेट किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कुछ और है जो आपने बताया, और जो भारत इस वक्त जिस कम्युनिकेशन के चैनल को इस्तेमाल कर रहा है वो कुछ और है। जी वो आपकी बात पार्शली दुरुस्त है, लेकिन मैं उसको एक और तनाजुर में देखना चाहूँगा। इसमें एक पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जब गवर्नमेंट में बैठ के डिस्कशन की गई होगी तो किसी ने ये रियलाइज़ किया होगा कि अपार्ट फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी एक सेपरेट इंटरनेशनल लॉ ऑफ एन अपर एंड लोअर राइपेरियन भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो इस नौइयत के प्रेसिडेंट्स हैं उनके तहत वो बाउंड हैं कि ऐसा डाटा जिसका ताल्लुक फ्लड से है जो लोअर राइपेरियन को नुकसान पहुंचा सकता है उसकी कम्युनिकेशन इन एडवांस करनी ज़रूरी है। उसका एक फॉर्मल मैकेनिज़्म तो इंडस वाटर ट्रीटी में है, मगर उसके बाद उसके अलावा एक जनरल ड्यूटी अंडर इंटरनेशनल लॉ अपर राइपेरियन के ऊपर है। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो अपर राइपेरियन की ऑब्लिगेशन को कोडिफाई करती है वो उसी ऑब्लिगेशन की रिकग्निशन में इंडिया को मजबूरन ये डाटा देने का फ़ैसला करना पड़ा। ज़ाहिर है चूँकि उन्होंने होल्ड इन अबेंस किया हुआ है तो उन्होंने चैनल डिप्लोमेटिक यूज़ किया, लेकिन इस बात की जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि कहीं एक अल्टरनेटिव व्यू जो है वो जन्म ले रहा है इंडिया में उनके लीगल सर्कल्स में।
اچھا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اپر ریپیرین کا جو ایک ڈیوٹی اس کی بنتی تھی وہ ڈسچارج کر دی ہے، یہ کمیونیکیشن کر کے اور یہ بتا کے کہ بھئی اپنے آپ کو آپ سیلاب کے لیے پریپیئر کر لیں اور ہم پانی کھولنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بھلے وہ انہوں نے جس طرح سے کمیونیکیٹ کیا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں نہیں اس طرح سے گیون میکینزم کے تھرو، لیکن ڈسچارج انہوں نے کر دی اپنی ڈیوٹی. جی انہوں نے کسی حد تک کی ہے، کیونکہ اب یہ کتنا پیریوڈیکلی اپڈیٹ کرتے ہیں وہاں اوبلیگیشن ہے پیریوڈک اپڈیٹ کرنے کی بھی، لیکن آپ نے کافی حد تک اس کو درست کنسیو کیا کہ انہوں نے اس ڈیوٹی کو ریکگنائز کیا ہے کہ بطور اپر رائپیرین یہ ڈیوٹی انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈیوٹی جنرل انٹرنیشنل لاء کے پرنسپلز کے نیچے بھی انڈیا کے اوپر یہ ڈیوٹی کا نافذ ہے کہ اس نے لوور رائپیرین جب اس کو ہرٹ ہو یا کسی طور سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کو اس طرح کی انفارمیشن وہ پرووائڈ ٹائملی طریقے سے کر لے تاکہ وہ اپنے ڈیمیج کو میٹیگیٹ کر سکیں اور سوٹیبل میجرز لے سکیں آبادی کو، لوگوں کو اور بھی معاملات جس کو لاس ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے. سو ان ون سینس اٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، بٹ ایز آئی سیڈ انڈس واٹر ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس کی کنٹینیوٹی آف وائلیشن آف انٹرنیشنل لاء ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے بیس پر ری اکر کر رہا ہے. ایوری ڈے ہولڈنگ ان ابینس از اے وائلیشن کی ایویڈنس. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس میں اپر رائپیرین اپنی رسپانسبلٹی کو ایٹ لیسٹ پارشلی ریکگنائز کرتا پایا گیا ہے. اچھا احمد صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے کیا اس کمیونیکیشن کے ہو جانے سے اور یہ ڈیوٹی کسی حد تک انڈیا کی طرف سے ڈسچارج کر جانے سے جو اس ٹریٹی کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ معطلی کہہ لیں اردو میں یا ہولڈ ان ابینس کہہ لیں جو وہ والا اس کا سٹیٹس ہے وہ اس کو ختم سمجھا جا سکتا ہے کسی حد تک؟ جی میں تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کنسسٹنٹ پیٹرن بنتا ہے تو ان فیکٹ they are operationalizing the provisions of the treaty without announcing it. تو that is another way to look at it کہ ابھی یہ ایک انٹیمیشن ابھی آئی ہے لیکن اگر کل کیا آتی ہے بیکاز مانسون سیزن تو کنٹینیو کر رہا ہے تو ہمیں مانیٹر کرنا پڑے گا. سو دے مے بی آلسو تھنکنگ کہ انہوں نے آپریشنلائز کر دیا ہے ٹریٹی کا میکینزم وداؤٹ اناؤنسنگ کہ انہوں نے ہولڈنگ ان ابینس کو واپس لیا ہے، کیونکہ ایز سچ ہولڈنگ ان ابینس اس وقت ایک لیگل فکشن کی حیثیت رکھتا ہے. آن گراؤنڈ تو دونوں ملکوں میں سے کسی نے کوئی ایسا کام ایڈورس ٹو ایچ ادرز انٹرسٹ سو فار نہیں کیا. احتمال ہے، اہتمام کرنے کا ارادہ ان کا ہے لیکن ایز سچ آن گراؤنڈ نہیں کیا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ واٹر کو ڈائیورٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا وہ اسی کانٹیکس میں کرتے ہیں کہ ایز آف ٹوڈے ہولڈنگ ان ابینس کا امپیکٹ آن گراؤنڈ absence of communication is the issue which is resulting into that. تو اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر پڑ رہا ہو یا خود بھی ہندوستان ریئلائز کر رہا ہو کہ اسے بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے ہر محاذ پر، سفارتی محاذ پر. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملک آج تک شاذ و نادر ہی کسی ملک نے اون کی ہو وائلیشن آف انٹرنیشنل لاء. ہولڈنگ ان ابینس آف این انٹرنیشنل ٹریٹی آف دس اسٹیچر is an admission that you are violating international law. اور کوئی رسپانسبل ریاست سے یہ توقع نہیں کی جاتی. ریاست کی جو کنونشنل ڈیفینیشن ہے اس میں اس کا کنٹرول اوور ٹیریٹری، اس کی اوبیڈینس آف پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ابیلٹی ٹو اپ ہولڈ انٹرنیشنل کمٹمنٹس از این انٹیگرل پارٹ آف دا اسٹیٹ. تو یہاں اگریڈ کمٹمنٹ کو ودرا کرنے کا جو ہولڈنگ ان ابینس ہے وہ ان کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ان کو فیڈ بیک جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے دے مائٹ بی سیکنڈ تھاٹ آن دس. اچھا اب انٹرنیشنل لاء کے تناظر میں آپ بتائیے سر کہ ہمارا سٹانس ہونا کیا چاہیے؟ شوڈ وی انسسٹ مطلب پاکستان کو کیا یہ پوزیشن لے لینی چاہیے کہ آپ انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس بلائیں اور انہی کے تھرو یہ کمیونیکیشن کو بحال کریں، یا ہم اس چیز کا انتظار کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا آنے والے دنوں میں خود ہی انڈس واٹر کمشنرز کے تھرو ہی جو کہ میکینزم گیون ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں اسی کے تھرو باقاعدہ طور پہ یہ کمیونیکیشن آگے آنے والے وقتوں میں شروع کر دے؟ اور وہ ایک اور انڈیکیشن ہوگی کہ اگر وہ پراپر طریقے سے اس قانون کو، اس ٹریٹی کو ان شکوں پر عمل کر رہا ہے ان اناؤنس طریقے سے صحیح، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بحالی کی طرف جا رہا ہو. تو ہماری انٹرنیشنل لاء کے تحت پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ شوڈ وی ویٹ فار انڈیاز نیکسٹ موو یا شوڈ وی ریز دس ود انڈیا؟ پریشر کریں ہم اس کو. دیکھیے پریشر تو آلریڈی پاکستان بلڈ اپ کر رہا ہے اور دونوں موو سائملٹینیس کرنے میں کوئی حرج نہیں. آن ون سائڈ پاکستان شوڈ کنٹینیو ٹو سے کہ اگر جب تک آپ انڈس واٹر ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس کو ختم نہیں کرتے دا سچویشن آف ہاسٹیلٹی از کنٹینیوئنگ. اور اگر کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل ججمنٹ بھی اس پر موجود ہے کہ جب آپ ٹریٹیز
کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں, ان کو سسپینڈ کرتے ہیں, تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ انڈیکیشن ہوتی ہے آف دا ہاسٹیلٹی دیٹ یو آر انٹرنگ انٹو ود اندر کنٹری. تو پہلے وہ ہاسٹیلٹی کو کم کریں. ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہاسٹیلٹی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وڈرا کیا جائے. ہو سکتا ہے ان کو ایک سیاسی شکست کا سامنا ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے کرنا پڑ رہا ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جو ہے دیٹ کین آلسو پٹ اکراس کہ جی آپ کی کمیونیکیشن کا چینل درست نہیں ہے, لیکن آپ جو آپ کی آبلیگیشنز ہیں ان کو کنٹینیو فلفل کرنے کا فریم ورک سامنے رکھا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں وہ غالباً ڈومیسٹک پریشر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور جس طرح کانگریس کی پذیرائی ہو رہی ہے, راہل گاندھی صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے, اس سے ان کو اور بھی زیادہ یہ تھریٹ ہے کہ اب یہ ایک بڑے سچویشن میں پھنس چکے ہیں جہاں گلوبل کمیونٹی بھی ان کو بہت ہی زیادہ پریشر میں لا رہی ہے کہ آپ یہ کس نوعیت کی حرکتیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی ملک ہے, اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے, اور اس قدر رسپانسبل ایکٹ کر رہا ہے ان رسپیکٹ آف ٹریٹیز. جو بارڈر ٹریٹی ہے, جو ان اے وے پانی کی ڈویژن کی ٹریٹی ہے, ان کی سینکٹریٹی انٹرنیشنل میں ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنل کویسچن احمد صاحب کہ پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو ان کو ڈیمارش کرنا چاہیے, کوئی کمیونیکے بھیجنا چاہیے کہ بھائی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو آپ لوگوں کا کمیونیکیشن چینل ہے اس کو ریسٹور کریں اور اسی کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوشش کریں اس ایشو پہ کم از کم؟ جی وہ کرنی چاہیے. وہ کمیونیکیشن پاکستان کو بتانا چاہیے. جو کمشنر وہ میسیج لے کر آئے تھے, آفیشلی انہوں نے بھیجا تھا انڈین ہائی کمشنر, ان کو یقیناً میرا خیال ہے شاید فارن آفس نے بھی یہ جواب دیا ہوگا کہ ہم نے آپ کے یہ انفارمیشن تو ریسیو کر لی ہے, لیکن پلیز ڈو ریکگنائز دیٹ دا فارمل چینل اگریڈ بٹوین دا ٹو اسٹیٹس از دس, اور وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایک اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی وہ ایوارڈ تھا جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے ان کے خلاف دیا, اور اس سے پہلے انٹرم آرڈر بھی جس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ ہولڈنگ ان ابینس کا کوئی امپیکٹ نہیں آن دا پینڈنگ پروسیڈنگس. تو جوڈیشل فورم دیکھ لیجئے, ڈپلومیٹک فرنٹ دیکھ لیجئے, ڈومیسٹک آڈینس دیکھ لیجئے. The present Indian government is constantly coming under pressure, and I think they will do a good service to themselves if they withdraw the holding in abeyance thing, because holding in abeyance کے بعد جو سچویشن ایسکلیٹ کی ہے انڈیا اور پاکستان کے مابین, جس کی بھی ذمہ داری انہی کی تھی, غیر ذمہ دارانہ اٹیک پاکستان پہ کیا, اس کے جواب میں پاکستان کو اٹیک کرنا پڑا. سو یہ صرف ہولڈنگ ان abeyance آف اے واٹر ٹریٹی نہیں ہے, اٹ از اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ they need to make up their mind which direction they wanted to go. بہت شکریہ ادا کریں گے. احمد بلال صوفی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی ڈیٹیل سے واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو بھارت نے اس وقت سٹیپ لیا اس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. پاکستان کے آپشنز کو ہم نے پرکھنے کی کوشش کی, اور احمد بلال صوفی صاحب نے یہی کہا کہ اس سٹیپ کو آلدو یہ ہم بحالی مکمل طور پر کنسیڈر نہیں کر سکتے, لیکن اس سٹیپ کو پازیٹیولی ضرور دیکھا جا سکتا ہے, اور اس سے یہ تاثر بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید بھارت نے ان اناؤنس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کے جو حوالے سے جو اپنے فیصلے ہیں ان کو یا تو ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے, یا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے کی تیاری بھارت نے کی ہے. یا وقت بتائے گا کہ کیا بھارت واقعی مکمل طور پر باقاعدہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو ریسٹور کرتے ہیں یا اس کو ہیلڈ ان ابینس ہی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے وہ میکانزمز یوز نہیں کیے جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں دیے ہوئے تھے اس کمیونیکیشن کو کرنے کے, جو کہ انڈس واٹر کمشنر ٹو انڈس واٹر کمشنر ہی تھا. لیکن جو بھی ایک کام ہوا وہ یقینی طور پر اس حد تک پازیٹیو ضرور ہوا کہ اس پر ہم امید لگا سکتے ہیں کہ شاید بھارت جو ہے اس کو واپس بحالی کی طرف لے جائے گا انڈس واٹر ٹریٹی کو. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. پروگرام میں ذکر پی ٹی آئی کا جو 9 مئی سزاؤں اور اندرونی اختلافات کے بوجھ تلے دن بدن دبتی دکھائی دے رہی ہے, اور آج کے دن ہی پی ٹی آئی کو ڈبل جھٹکا لگا ہے کہ جب ایک بار پھر پی ٹی آئی فرنٹ لائن لیڈرشپ جس میں عمر ایوب, شبلی فراز, زرتاج گل سمیت دیگر پارلیمنٹیرینز کو رانا ثناء اللہ کے گھر 9 مئی حملے کے الزام میں فیصل آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 10 سال قید کی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی ہیں. اور اس سے قبل بھی انہی لیڈران کو مختلف ٹرائل کورٹس میں 9 مئی کیسز میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں. اس خبر کے ساتھ ہی آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے فیصلے کا واضح اشارہ دیتے ہوئے کل یعنی 26 اگست کو اڈیالہ جیل جا کر عمران خان کو اس فیصلے سے آگاہ کرنے اور ان سے عہدہ چھوڑنے کی اجازت لینے کی درخواست جو ہے کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. میڈیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے اس فیصلے کے پیچھے ان کی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی پارٹی حکمت عملی پر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ تلخ کلامی اور ناراضگی ہے. اب یہ سارا ماجرا ہے کیا, اور اب پی ٹی آئی آگے
کیا کرے گی اور کس طرح سے ان اختلافات کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گی جو کہ اندر سے ان کو کھائے جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر علی بخاری صاحب, جنہوں نے گزشتہ ہفتے جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی. السلام علیکم بخاری صاحب. تھینک یو بخاری صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر آج ہم اس سیشن کا آغاز آپ سے کریں تو آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے ہے, انہوں نے اعلان خود کیا کہ بھئی میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں. میں نے علی بخاری کے تھرو عمران خان صاحب کو پیغام بھی بھجوایا, تو اس بات کی واقعی آپ تصدیق کریں گے کہ انہوں نے استعفے کا پیغام خان صاحب کو بھجوایا تھا اور خان صاحب نے کہا کہ تم ڈٹے رہو, ابھی نہ چھوڑو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفا آپ کا, آپ نے پروگرام میں یاد کیا. بالکل جی, سلمان راجہ صاحب نے مجھے لاسٹ ٹیوزڈے کو, کیونکہ میں واحد آدمی تھا جو 4 ہفتوں بعد خان صاحب سے جس کی ملاقات ہوئی, اور مجھے جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ, سلمان اکرم راجہ صاحب اور عامر ڈوگر صاحب جو ہمارے چیف ہے, میں تینوں وہاں پر موجود تھے. اور مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جاتے وقت یہ ضرور کہا کہ بہت زیادہ برڈن ہے لیٹیگیشن کا بھی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو لو اینڈ آئی لو ٹو ٹیک کیئر آف دی لیٹیگیشن سینٹرز اینڈ سو سارا کا سارا. تو میں خان صاحب کو کہیں کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں, آپ کسی اور کو بنا دیں جنرل سیکرٹری, اور میں لیٹیگیشن کی طرف پوری تندہی سے توجہ دوں, کیونکہ اب میں ایک ٹانگ میری پشاور میں ہوتی ہے, ایک لاہور میں ہوتی ہے, ایک اسلام آباد میں ہوتی ہے. اچھا. تو میں نے یہ بالکل ایز اٹ از خان صاحب کو کہا, اور خان صاحب اور بشرا بی بھی دونوں موجود تھیں, اور خان صاحب نے تھوڑا سوچا اور پھر انہوں نے کہا کہ اسے کہو ڈٹے رہو, بالکل گھبرانا نہیں ہے. اچھا, تو پھر یہ جو بات آج کوئی ضرورت نہیں ہے جب ابھی ٹائم نہیں ہے. غلط ہے ٹیکنیکلی, اگر راجہ صاحب نے, سلمان صاحب نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ بھئی میں لیٹیگیشن کرنا چاہتا ہوں اور اس کا برڈن بہت زیادہ ہے اور میں وہاں پر فوکس کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں یہ والا سیٹ یا یہ والا کام چھوڑنا چاہتا ہوں, تو پھر آج یہ بات تو جو دعوے ہو رہے ہیں کہ عمران خان, علیمہ خان صاحبہ کی جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے کوئی تلخ کلامی ہوئی اور اس کی بنیاد پہ راجہ صاحب نے یہ استعفیٰ دینے کا موقف اپنایا اور پھر بات کی کہ بھئی میں خان صاحب سے کل جا کے بات کروں گا, تو یہ آج کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا بیسڈ آن دا فوکس اینڈ برڈن کے بھئی وہ لیٹیگیشن. میں نے تو جو بات میرے سامنے ہوئی میں نے وہ بتائی, جو مجھے راجہ صاحب نے کہی, سلمان راجہ صاحب نے, اور جو میں نے خان صاحب کو کی, اور جو خان صاحب کا جواب آیا ایز اٹ از آ کے راجہ صاحب کو بتایا, اور پھر پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ بات میں نے بتائی کہ خان صاحب نے کہا بالکل ابھی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہونا ہے اور آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز, میری آج علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب, اور سلمان راجہ صاحب سے بھی ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر کوئی 3-3:30 بجے بات ہوئی. مجھے اس ٹائم تک راجہ صاحب کے سے کوئی ایسی مطلب نہیں آئی کہ میں وائب نہیں آئی, اور نہ ہی مجھے کوئی علیمہ صاحبہ کی, خان صاحبہ کی طرف سے کوئی آئی. انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی, ان کے کیسز کے حوالے سے, اور راجہ صاحب نے اور کافی چیزیں ڈسکس کی میرے ساتھ جو نارملی ہم پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن پھر میں, کیونکہ میرے کنٹینیوز بیک ٹو بیک پروگرام چل رہے تھے, تو مجھے تو یہ چیز پتہ چلی ایک پروگرام کے اندر, آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر قبل, تو میں تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ جی آپ نے یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن آپ سب نے جتنے چینلز پہ میں جا رہا ہوں وہاں پر سب میں یہی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ ٹیکنیکلی اگر انہوں نے پچھلے ہفتے آپ کو یہ کہا تھا کہ خان صاحب سے یہ بات کرنا, تو آج کی کہانی پھر یہ ٹھیک نہیں لگتی. اگر پچھلے ہفتے آپ ان سے بات کر کے آئے ہیں تو پھر آج والی کہانی میں راجہ صاحب مجھے یہی پتا چلا کہ میری اپنی بات ہوئی تقریباً 3:30-4 بجے ان سے فون, تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے, تو انہوں نے کوئی 2-3 چیزیں مجھ سے پوچھی, کوئی 1-2 چیزیں ڈسکس کی, اور یہ چیز تو بالکل ڈسکس نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیے بخاری صاحب کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے اگر عمر ایوب صاحب اپنی سیٹ برقرار نہیں رکھ سکتے یا ان کو کورٹس جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی مزید اس عہدے پر رہنے کے لیے, تو محمود اچکزئی از گوئنگ ٹو بی دا مین فار پی ٹی آئی. لیکن جی میں بالکل فل ذمہ داری سے یہ بات میں نے اپنی کور کمیٹی کو, اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو, علیمہ خان صاحبہ کو, عامر ڈوگر صاحب وہاں موجود تھے, نعیم پنجوتا صاحب تھے, اور راجہ صاحب کو بھی کیونکہ جنرل سیکرٹری آف تھے, اور میں نے اپنے چیئرمین کو بھی جو گور صاحب ہیں سب کو بتایا تھا. جب میں نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا تو خان صاحب نے کہا دیکھو علی, ہم نے عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز صاحب, ون آف دیم واز اپوزیشن لیڈر ان دا اسمبلی, the other one is the opposition leader in the Senate. ان دونوں کی لیگل فائٹ لاسٹ ڈراپ آف بلڈ تک کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی آخری قطر تک ہم نے لیگل فائٹ کرنی ہے ان کے. ہاں اگر کوئی راستہ نہیں رہتا, کوئی چیز نہیں ہوتی, یس انہوں نے کہا اچکزئی صاحب اور آدم سواتی صاحب کو بنانا. اچھا, ضمنی انتخابات کے حوالے سے, اب یہ خبر جو راجہ صاحب کے ساتھ لنک تھی وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھی, اور مختلف پارٹی کے رہنما ایسی باتیں کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں, کچھ آن دا ریکارڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ اختلاف تھا کہ بھئی الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں لڑنے ہیں. اس کے حوالے سے خان صاحب نے کوئی احکامات, کوئی پیغامات جاری کیے جیل سے؟ جی اس کے بارے میں نے کوشچن پٹ کیا تھا, مجھے راجہ صاحب نے کوشچن بتایا تھا,
اور میں نے وہ کوشچن آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بڑی ذمہ داری سے میں نے خان صاحب کو آن اوتھ کہہ کے آیا تھا کہ جو بات آپ کہیں گے میں وہی بات باہر کہوں گا، اور آپ کی بیگم صاحبہ اس چیز کی وٹنس ہیں. اور میں نے جب اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو یہ بات بتائی تب بھی میں نے انہیں کہا تھا جی میں آن اوتھ ہوں اور میں آپ کو ہر بات بتا رہا ہوں. باقی میرا اتنا کام تھا کہ آپ کو میسج لا کے دینا، اس کے بعد آگے چلنا. یہ اپوزیشن لیڈرز کے نام، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کا نام بھی پوچھا تھا خان صاحب سے، تو انہوں نے مجھے کہا علی ایکچولی ابھی مجھے سوچ بندہ ہے، مجھے ابھی میرے ذہن میں نام اتنے زیادہ نہیں آ رہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ لوگ جو ہے نا باہر سے 5-7 نام دے دیں تاکہ میں ان کو بتا دوں کہ بھائی آگے کون سا آئے گا. دین اس کے بعد ضمنی الیکشنز کے کوشچن بھی میں نے پٹ کیا ضرور، جس پہ انہوں نے کہا کہ بتایا ان کو موجودہ ڈائنامکس کیا ہیں باہر، کون کون لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، ان کے نوٹس میں بھی تھا آلریڈی، اور کون کون سے مزید جو ہے نا وہ پائپ لائن میں. میں تو یہ کہتا ہوں کے پی کے والے سے پائپ لائن میں اوبیسلی 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ کا یہاں سے آرڈر آتا ہے اور اس کے بعد ود ان نو ٹائم جو ہے وہ ای سی پی آپ کو کر دیتا ہے وداؤٹ نوٹس، دوسرے کو سنے بغیر ہی کر دیتا، تو یو آر بینگ بائی سم تھنگ از گوئنگ ریئلی ہارڈ اینڈ اسٹرینج ایز ویل. تو میں نے ان سے بتایا جب ان کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل آپ لوگ اس کو، میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہ پولیٹیکل کمیٹی میں ساری چیزیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا بالکل بتاؤ، تم بیٹھو بیچ میں اور تم ان کو بتا دو. میں نے پھر کمیٹی کو کہا کہ جی آپ لوگ بنا دیں، نیکسٹ ٹیوزڈے کو میں نہیں جاؤں گا تو کوئی جائے گا، کوئی بھی نہ جائے تو اللہ کی مرضی میں کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک جا کے ان سے بتا دیں تاکہ خان صاحب جو ہے اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن فائنل جو ہے. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ فائنلی بشرا عمران کی طبیعت کے حوالے سے ان کی بہن مریم ہوں یا دیگر فیملی کے ممبران ہوں، ان کی طرف سے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ان کو کرنٹ لگے یا ان کو بجلی کا اندر وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کو پاؤں پہ زخم ہیں، ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ کیسی تھیں؟ میں نے دونوں سے کوئی ملاقات بات ہوئی میرے جی، اور میرے سے پہلے بشرا بی بی کی صاحبزادی تھی، ان کی ملاقات ان سے ہو کے وہ نکلی، تو اس کے بعد میں اندر گیا. خان صاحب اور وہ بشرا بی بی دونوں موجود تھیں، دونوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا. خان صاحب نے بالکل لفظ ٹو لفظ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو خان صاحب نے بتائی. 4 ہفتے سے زیادہ گزر گیا، انہوں نے کہا تم پہلے بندے ہو جن سے ہماری ملاقات ہوئی. کسی نے اسلام کا جواب تک نہیں دیا. ہم لوگ ایسولیشن میں، یہ لاتا ہے، میں لاتا ہوں، میری بچوں سے بات نہیں ہوئی، میری بیوی کی ہفتے میں 2 ملاقاتیں مینڈیٹری ہیں، وہ نہیں ہوئی. 4 ہفتوں بعد ابھی ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس اخبار نہیں ہے، میرے پاس ٹی وی نہیں ہے. پتہ آپ کو فاسٹ ریڈر ہے وہ بکس کے، مجھے 4 بکس 4 ہفتہ قبل دی گئی تھی، اس کے بعد مجھے کتاب بھی نہیں دی گئی. اور یہ ان کی پوزیشن تھی ساری کی ساری، اور انہوں نے کہا یہی سلوک، ناروا سلوک جو ہے یہ بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا گیا. میں نے آگے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں یہ چیز نہ کہوں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سپر ہیومن ہے. وہ جب میں گیا انہوں نے جس طرح آپ نے مسکرا کے مجھے ویلکم کیا، آپ سے زیادہ خوشی سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا. اور میرا کیونکہ بیچ میں اتنی بڑی ٹیبل ہوتی ہے، اور اس سائڈ پہ خان صاحب اور بیگم صاحبہ تھے، اس سائڈ پہ میں تھا، میرے پیچھے ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، وہ جہاں آپ کے کیمرہ مین ہے وہاں پر ان کے پیچھے ایک پولیس والا خاتون اور ایک وہ کھڑے ہوئے تھے، اور جو بات ہو رہی تھی. لیکن آئی ووڈ لو ٹو سی کہ جی وہ ہیلدی تھے ماشاء اللہ، ان کی ہیلدی سے مراد ان کی صحت ٹھیک تھی، ہائی اسپرٹ میں تھے. یار وزن اب اتنے دور سے تو آپ کو نہیں پتہ لگتا، لیکن ہی واز ان ہائی اسپرٹ. انہوں نے ٹی شرٹ ٹراؤزرز پہنی ہوئی تھی، ٹراؤزر اور جاگرز پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیٹھے مجھے یہ کہا کہ علی ہر تاریکی رات کا انجام یہ ہوتا ہے کہ طلوع صبح ہوتی ہے جو انصاف سے ہوگی، اور سارے لیڈرشپ کو بتا دینا، عوام کو بتا دینا کہ طلوع صبح ہوگی. تحریک کا کہہ رہے تھے کچھ کہ نہیں، تحریک کی بات نہیں ہوئی کوئی. دیکھیں اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ چیزیں تو نہیں، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوگی نا، آپ کو میں نے بتایا. اب اگلی دفعہ علی بخاری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا زیادہ بات کر رہے ہو نا، پیچھے سے آپ کو کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور باہر جائیں جی کھینچ رہے ہیں، آپ زبردستی آئے جا رہے ہو، کھینچ رہے ہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہو یار 2 منٹ بات کرنے دو، نہیں نکلیں، ٹائم اوور. بہت شکریہ ادا کریں گے علی بخاری صاحب، آپ نے وقت نکالا، پروگرام بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا مائنڈ ہے ان کا، اور وہ باقی جو تحریک چلنی ہے یا انتخابات لڑنے یا نہیں، یا اچک زئی صاحب کا جو بھی موقف تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو بات عمران خان صاحب سے علی بخاری صاحب کی ہوئی، وہ منوان ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بتائی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کس طرح سے اپنے ایشوز کو اور چیلنجز کو ہینڈل کرتی ہے. میڈیا میں اس وقت تقریباً 4 ایشوز ایسے ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، جن میں پہلا تو پی ٹی آئی رہنماؤں کو بار بار 9 مئی کیسز میں ہونے والی سزائیں اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں. دوسرا ایشو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری اور جس طریقے سے ان کو مقدموں میں نامزد کیا گیا یہ ہے. پھر تیسرا ایشو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے مل کر ضمنی انتخابات لڑنے کا ہے، اور یہ فیصلہ جو ان دونوں جماعتوں نے کیا ایسا کیوں کیا، یہ بھی ایک بڑا اہم مدعا ہے. چوتھا ایشو نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مختلف رپورٹس کا سامنے آنا ہے، جن کی روشنی میں اب نئے صوبوں کے قیام اور ان کی مخالفت پر دونوں حوالوں سے بڑی جو کہتے ہیں بڑی ہی بھاری بھرکم ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بڑی بھاری بھرکم پیسز جو چھپ رہے ہیں وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیا واقعی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے حکومت اب نئی آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے؟ کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس ایشو پر؟ اور 9 مئی کیسز میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی بار بار سزاؤں سے حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے ممکنہ مذاکرات کا ماحول
ماحول کیسے بنے گا؟ یہ سوال ہیں جو کہ آج ہم نے اٹھانے ہیں، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کے چیف وپ اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مذاکرات کا جس کے حوالے سے آپ مطلب یو آر ون آف دوز پیپل کے جو بڑے بوانگ دہل یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی دونوں ساتھ بیٹھیں، اس طرف والوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے والے اگر کوئی ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں۔ اب یہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر کیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، اسی قسم کے مقدمات ہیں، اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ یہ پھر کیسے ممکن ہوگا جو مذاکرات کے آپ بھی حامی ہیں؟ وزیر اعظم کا آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت کہتے ہیں کہ بھئی بیٹھیں بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شفا، گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح آپ نے بات کی، موجودہ حالات کا آپ نے ذکر کیا، یا اس سے پہلے آپ نے کہا کہ وہی لیڈرشپ ہے اور مقدمات بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو ماضی میں دوسری جماعتوں کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ لیکن ہر دور میں ہر جماعت نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ابھی آپ کو چند ایم این ایز اگر عدالتوں سے نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے، تو ہمارے تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ عدالتوں سے نااہل ہو گئے، الیکٹڈ پرائم منسٹر 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، تو لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، بات چیت نہیں ہو سکتی، اور ریاستی اداروں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہو یا ان کو ٹکریں مارنے کی کوشش کی ہو۔ تحریک انصاف اصل میں اوور ڈوئنگ کر رہی ہے، اور اسی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اوور ڈوئنگ کیا ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ سیاست چھوڑ کے خالصتاً ٹکراؤ کی پالیسی پہ چلے گئے ہیں، اور ٹکراؤ بھی ریاست کے ساتھ، ریاست کے اداروں کے ڈاکٹر ساتھ۔ صاحب کہاں اب تو نہ ان کی تحریک چل رہی ہے، نہ کوئی ان کے احتجاج ہو رہے ہیں، نہ ان کا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آپ کو شوز پہ نظر آ رہا ہے۔ اب تو کہانی مطلب بڑی حد تک نہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہی ہے کہ وہ کہانی جو ہے وہ خاصی خراب ہو گئی ہے، کہانی خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے۔ دیکھیں میں ایک اور بات بھی کہتا ہوتا ہوں، آپ نے کہا نا آپ مذاکرات کے حامی ہیں، میں ہمیشہ رہا ہوں، لیکن میں ایک اور بات بھی کہتا رہا ہوں کہ حالت جنگ میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو مذاکرات اس لیے نہیں شروع کیے جاتے کہ پہلے جنگوں کو روکو پھر مذاکرات ہوں گے۔ جنگ کے دوران مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنگ رکتی ہے۔ تو یہ بات کہنا جناب کہ میرا بندہ وہ نائل ہو گیا، اس کو پکڑ لیا، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، ہر جماعت کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، آپ جب کہتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو کیا واقعی کہانی ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی؟ تو پھر تو مذاکرات کی کہانی بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، میں وہ سیاسی کہانی کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، میں نے کہا وہ اپنا جو پولیٹیکل ایسٹ ہے، جو پولیٹیکل ان کے پاس سپیس ہے، پولیٹیکل ویٹیج ہے، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے۔ کیونکہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاؤں کہ ہمارے جو کولیگز ہیں اسمبلی میں، ان کے ایم این ایز ہیں، مطلب اب ان کی بس ہو گئی ہے، اور وہ قطعی طور پہ اس ٹکراؤ کی اور اس پالیسی کے نہ حامی ہیں، نہ وہ مزید اس میں الجھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے اس میں جس اس الجھاؤ اور اس ٹکراؤ کی جنگ میں یا دلدل میں جو انہیں بانی پی ٹی آئی کی سوچ اور فکر نے دھکیلا ہوا ہے، وہ اسے نکلنا چاہتے ہیں، وہ صاف ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو طریقے کے ساتھ اسمبلی کے اندر پرفارم کیا جائے۔ یہاں پہ کیا باقاعدہ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آج اجلاس ہو رہا ہے، آج آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، آج آپ نے ڈیسکوں پہ چڑھنا ہے، آج آپ نے باجے بجانے ہیں، آج اپنی سیٹیاں مارنی ہیں، تو وہ تنگ ہیں اس بات سے۔ چلیں باقی جماعتیں بھی کسی دور میں احتجاج اسمبلی میں کرتی رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اب خاص ایک جناب آپ نے یعنی یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ صرف یہ کرنا ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے، اور یہ بات میں کہوں گا کہ باقی جماعتیں ماضی میں کرتی رہی ہیں کہ اپوزیشن میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی لے کے آ رہی ہے، کوئی ایسے کام کر رہی ہے جو اس ملک کے مفاد میں ہے، اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ فیٹف میں کہاں کھڑی تھی اس وقت کی اپوزیشن ساتھ؟ نہیں، میں ایک واقعے کی بات میں نہیں کر رہا، اچھا مطلب میں تو میرے مائنڈ میں جو چیز بالعموم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ہم اپوزیشن میں تو عمران خان کو نہیں کہا، موجودہ پرائم منسٹر اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی کریں، نہیں کہا وہ ساتھ چلنے کی بات تھی نا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پہلی تقریر ہے موجودہ پرائم منسٹر کی، آپ نے کال کے دیکھیں۔ انسٹنسز تو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اب جس طرح انہوں نے بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے رہے، سارا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جب یہ 10 مئی کی ساری کہانی تھی، یہ تو خیر بڑی غیر معمولی صورتحال تھی، اور اس میں ان کے رویے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، اب جو رویہ اب اس وقت جو حکومت کا نظر آ رہا ہے ٹیکنیکلی، جب ہم دیکھیں کہ علیمہ خان کے بیٹے کو
پہلے والے اس کو اٹھایا گیا جو کہ ایتھلیٹ ہے اور جو کہ اس دن چترال میں تھا, اس کی بیگم نے ٹویٹس کیے ہیں اور ٹائم سٹیمپڈ فوٹوز جو ہیں وہ لگائیں, اور پھر بعد میں خیال آیا کہ اچھا بھائی شیر افضل مروت صاحب نے شاید دوسرے کا نام لیا تھا, اچھا بھائی انہوں بھی چک لو, تو وہ پھر اس دن پیچھے چلے گئے اور پہلے والا آپ خواہ ٹکا ہوا ہے, پہلے والے کو تو چھوڑ دیں, وہ تو چترال میں تھا. یا کچھ ہے اس قسم کا ارادہ, کوئی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی وہ جو چترال میں تھا اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کسی بھی کیونکہ پارٹی پی ٹی آئی آپ لوگوں پہ اس چیز کا الزام لگاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ادھر سے خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی تھیں اور اگلے دن یہ بدلہ لینے کے لیے جب بھی دیکھیں کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے, اس وقت ملک میں کسی بھی دور کی بات کر رہا ہوں, کوئی نہ کوئی عمل تو ہو رہا ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ اس کو آپس میں لنک کر دیں, یہ بات بنتی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کوئی بدلے والی چیز نہیں تھی کہ یہاں پر ضمانتیں ہوئی ہیں اور وہاں پر اٹھا لیا. بالکل کوئی لنک نہیں ہے ان کے آپس میں. ضمانتوں کے نتیجے میں نہ تو عمران خان صاحب باہر آئے ہیں, کیونکہ وہ دیگر سزائیں بھی وہ ہیں جس میں ابھی مطلوب ہے, ظاہر ہے قانون, اور اس کو جس کی وجہ سے ابھی ان کی رہائی نہیں ہوئی. ضمانتیں ان کے باقی مقدموں میں ہوں گی, سب میں ہوں گی, تب وہ باہر آئیں گے. تو لہٰذا اچھا پھر جس میں ضمانت ہوئی ہے یہ بھی ایک انٹرم ریلیف ہے. ابھی عدالت نے یہ سارے کیسز جو ہیں ٹرائل کورٹ کو دے دیے ہیں کہ آپ ان کا ٹرائل کریں, تو یہ کام تو ابھی آگے چلے گا نا. تو لہٰذا یعنی کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے شاریز یا ان کی قطعی طور پہ نہیں ہے. اب کیا شاریز کا لنک ہے 9 مئی سے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ وہ اس دن تھا چترال میں اپنے سسرال میں. میں اس کو قطعی طور پہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں دوں گا. یہ فیکٹس ہیں, ویڈیو میں وہ موجود نظر آ رہے ہیں احسان نیازی کے ساتھ. اگر وہ سارے لنکیجز, جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, وہ ساری جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے ایویڈنس پروسیکیوشن نے. 9 مئی میں آج بھی آپ دیکھیں جو سزائیں ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کو ہوئی ہیں, کچھ بری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کیسے اسٹیبلش کریں گے جو چترال والا ہے؟ نہیں, اگر نہیں ثابت ہوگی تو بری ہو جائے گا. میں تو کسی بے گناہ کی گرفتاری میں کہ قطعی حق میں نہیں ہوں. اگر وہ بے گناہ ہے, چلیں تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن وہ بری ہو جائے گا اگر ثبوت نہیں ہوں گے. اس لیے میں نے کہا نا کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں فیصل آباد میں جو 9 مئی کے واقعات تھے, کچھ لوگ بری ہو گئے ہیں. تو اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے, ان ججز کے خلاف جو تحریک انصاف کہتی رہی ہے وہ آپ کو نہیں پتا. اصولی طور پہ تو وہ میرا خیال ہے سارا کچھ اگر خود انہوں نے سنا ہوتا شاید اس بینچ کا حصہ نہ بنتے. اس قدر سخت زبان اور سخت الفاظ تحریک انصاف ججز کے اور آنریبل بینچ کے بارے میں استعمال کرتے رہے ہیں, لیکن وہاں سے ضمانت ملی. اب اس کے بعد وہ ان کی تعریف شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو نا مطلب اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. آپ بالکل ایسی ایک ون سائیڈڈ سٹوری نہیں چلانی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ون سائیڈڈ سٹوری نہیں چلانی چاہیے. اب یہ بتائیے کہ جو ضمنی انتخابات کا آپ لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اشتراک ہوا ہے یا ایک اتحاد بنا ہے, اس کے حوالے سے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا کچھ اعتراض ہلکا پھلکا سا سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں بھائی کہ ہمارے ساتھ بھی کرو, آپ لوگوں کی جو اتحادی جماعتیں کہتی ہیں ساڑھے نال بھی ان کرو کچھ کوئی. جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی ہدایت پہ میں اور دوسرے وزیر حنیف عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر گئے, نیر بخاری صاحب وہ موجود تھے. تو وہاں پہ یہ فارمولہ طے پا گیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ضمنی الیکشن لڑیں گے. اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جن جن حلقوں میں جو جماعت رنر اپ رہی ہے, دوسرے نمبر پہ رہی ہے, وہ الیکشن وہاں سے لڑے گی, دوسری جماعت اسے سپورٹ کرے گی. اچھا ویسے اب اس میں وجہ مطلب کیوں وجہ اس کی بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ اتحادی ہیں, حکومت میں ہیں, کٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں کٹھے ہیں, باہر میڈیا پہ ظاہر ہے ایک دوسرے کی آپ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ الائنس میں ہیں, تو وہ الائنس نہیں, تنقید کا مطلب سیاست ہے نا, وہ دوسری سیاسی جماعت ہے تو سیاست کرے. وہ تو ہم نے اس کو ٹالریٹ بھی کرتے ہیں خندہ پیشانی سے, اور اس میں اگر کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے جو قابل عمل ہو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ اتحاد اور الائنس جو آپ کو پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ میں نظر آتا ہے وہ آپ کو فیلڈ میں بھی نظر آنا چاہیے. لیکن یہ ہے ابھی صرف ضمنی انتخابات کی حد تک, یہ کوئی جنرل الیکشن الائنس نہیں ہے. اور باقی جو آپ نے کہا کہ دیگر اتحادی اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو اگر اس فارمولے پہ اگر کوئی اور بھی فٹ بیٹھتا ہوا تو ان کو بھی شامل کر لیں گے. کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, ظاہر ہے ہمارے وہ بھی اتحادی ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کے حوالے سے وہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتی, اس لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ضمنی میں. چلیں وہ ان کا موقف ہے, میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے صرف یہ مطلب ایک دوسرے کو, اچھا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, چلیں اس کا میں ایک اور طریقے سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بیان دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کبھی کبھی گورنمنٹ کے این ایف سی پہ بڑا انہوں نے ایک رکھا موقف, پھر پاور شیئرنگ فارمولہ پنجاب میں جو تھا اس کے حوالے سے دو اتحادی جو ہیں جب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, پھر حلقوں میں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں, پھر ظاہر ہے وہ بھی میڈیا کی زینت بنتی ہیں, پھر سینئر لیڈرشپ بھی ان جلسوں میں جاتی ہے, اسے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس ماحول کو خراب نہ کریں,
चंद ताकि मखसूस बयानबाजी हलके जरा कंट्रोल्ड रहे, चंद इसलिए साथ मखसूस मिलकर हलके लड़ते हैं, हैं, ये है आपका। उसमें आपको एक इत्तेहाद का और एक यूनिटी का एक एलिमेंट नजर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि टेक्निकली ये था कि भाई बयानबाजी से जरा गुरेज किया जाए और इकट्ठे ही मुल्क लड़के। में वैसे भी इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छा, आप लोगों को? सबको, कौम को, दूसरी पार्टियों को, सबको। देखिए अच्छा, वैसे एक और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही है, तो फिर ये नए सूबों का क्या नया एक बड़ा क्या कहें इसको, शोशा कहें या नया ये एक हमारे आइडिया है? मीडिया का भी अभी एक तुरा इम्तियाज़ बन चुका है कि एक जो है वो किसे कहते हैं ना वो शायरी में कि तरह मिसरा एक चैनल या एक एंकर आपकी तरह जो है अभी साढ़े ते पा दे हो डॉक्टर साहब, कहीं तो आग लगी है तो धुआं उठा है ना वो डॉक्टर तरह साहब। मिसरा एक लिखता है, बाकी सारे उसे पूरी गजल लिख देते हैं। ये भी किसी ने को शोशा छोड़ा है, जिसने भी छोड़ा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट साइड पे सूबों के हवाले से कोई बात भी इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। अच्छा, होगी अगर तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलके होगी, ओपनली होगी, उसमें कोई छुपाव वाली बात या मख्फी रखने वाली बात नहीं है। इस चीज़ के कि सूबे बनने चाहिए या नहीं, दोनों हवालों से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मौजूद हैं, दलाइल दोनों तरफ मौजूद ठीक है, हाँ बिल्कुल है। इंतज़ामी हवाले से अगर देखें सूबे बनने में Positive कोई हर्ज होता है वो, नहीं हाँ है, जी। लिसानी हवाले से सूबे बनेंगे इंतहाई खतरनाक बात है। आप और कौन उस को पे डिवाइड शायद पीपल्स करेंगे। पार्टी फिर ना और सपोर्ट इस करे आप वक्त लोगों मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि वो जमातें जब तक सारी जो हमारी इत्तेहादी हैं, अगर हम यहाँ तक अवॉइड कर रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शंस में चाह रहे हैं कि इत्तेहादी इकट्ठे होकर लड़ें, तो हम ऐसा कोई नया मौजू जो है वो खोल दें, चैप्टर खोल दें, कटा खोल दें कि जिसकी वजह से जनाब डिफरेंशिएशन, तजाद, आपस में तफरीक बढ़े। ठीक है, ये हम इसके ये तकाजा मुताबिक कहीं नहीं से हो गवर्नमेंट सकते। से नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती और मुल्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश की है कि मुल्क को, कौम को जोड़ें आपस में, और वो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि आपने देखा जो अभी थोड़ा सा आपने जिक्र भी किया कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो मार्का हक हुआ वो बनियानुल मरसूस जो है वो ख़त्म हो चुका है आपकी फ़तह की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मार्का हक अभी जारी है। इंडिया की एग्रेशन, उसके बयानात वो चल रहे हैं, बिल्कुल, वो जी, हैं, जी। तो आपको हर हवाले से तैयार रहना है, और उस तैयार रहने की कौम को तैयार रहना है। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और उसकी बुनियादी ज़रूरत ये है कि कौम मुत्तहिद रहे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और आपने डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ सुना। 9 मई के ऊपर भी डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ सुना, जो मुकदमे हो रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई इमरान खान के ज़मानतों का कोई ताल्लुक नहीं है अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ्तारी से। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी का एक माहौल बनता है उसको ज़रा रोका जाए, उससे गुरेज किया जाए। सो क्या वाकई ऐसा है? अब ये तो फैसला आप लोगों ने करना है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।